अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, कल 14 अगस्त गुजरी तो जाहिर है कि हमने देखा पूरे पाकिस्तान में एक ख़ास वलवला पाया गया, एक जोश और एक जज्बा। हमने देखा कि नौजवानों में भी था, बुज़ुर्गों में भी, बच्चों में भी और ख़वातीन में भी। लेकिन क्या सिर्फ जोश और जज्बा ही इस वक्त ज़रूरी एलिमेंट है हमारी नेशनलिज्म का? इस सवाल का जवाब अगर प्रोग्राम के बकिया हिस्से में डिस्कस करें तो बेहतर। अभी फ़िलहाल ख़बरों पे फोकस करते हैं। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न, कौमी जोश और जज्बे का मुजाहिरा, तरक्की का राज जमहूरियत में है। सदर ममनून, रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी, हर तरफ परचमों की बहार, शहरी सड़कों पर निकल आए, चराग़ आतिशबाजी, फ़ज़ा में कौमी नग़मों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मज़ार कायद व इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली, शोहदा के लहू का हिसाब लेंगे, कौम फ़ौज के साथ है। सदर वज़ीर आज़म की परचम कुशाई, आर्मी चीफ भी मौजूद थे। नेवल चीफ, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्ताल जाहरियत, पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से तोपे खामोश। DGMO का भारतीय हम मनसब से शदीद एहतजाज। भारतीय फ़ौज ने रावलाकोट के करीब नीज़ा पीर सेक्टर में फायरिंग और गोलाबारी की। मुतअद्दिद गोले मकानात पर भी गिरे। सिलसिला रात 2 बजे से सुबह 8:30 बजे तक जारी रहा। नाजरीन, ये इंडिया का पुराना वतीरा रहा है कि जब भी कोई बड़ा मौका हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ईदैन हो, कोई भी ऐसा मौका हो जब पाकिस्तानी अपने पूरे भरपूर जज्बे के साथ कौमी त्यौहार या दिन मना रहे होते, तो भारत इस किस्म का ज़रूर कोई कारनामा अंजाम देता है जो काबिल मुज़म्मत है। मोदी का दावा गलत, सारा कश्मीर आज़ादी का मुतालबा कर रहा है, बलूचिस्तान में 1% भी नहीं। वज़ीर आला ज़हरी, पहाड़ों में पनाह लेने वाले सियासी अमल का हिस्सा बने, अवाम ने मैंडेट दिया तो तस्लीम करेंगे, किसी को ज़बरदस्ती अपना नजरिया थोपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान के वारिस हम हैं, मोदी नहीं। रोज़नामा जंग, पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी सरगर्मी का मरकज़, पाकिस्तान को महज फलाही नहीं इस्लामी फलाही रियासत बनना है। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी आज़ादी के लिए फ़ौज अवाम के साथ मिलकर लड़ेगी। कमांडर सदर्न कमांड। और यही खबरें हम अगर देखें अंग्रेजी अखबार तो मौजूद। इंडिया वायलेट्स LOC सीज़फायर, शेल्स हाउसेस, पाकिस्तान ट्राउंस इंग्लैंड, मेक इंडिपेंडेंस डे मेमोरेबल। यकीनन पाकिस्तान ने कल एक बड़ी फतह हासिल की। क्रिकेट के मैदान में बरतानिया को हराने के बाद सीरीज़ बराबर की और यूनुस खान इस मैदान के फातह करार पाए जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। नाजरीन, और यासिर शाह भी 5 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे बॉलर्स की फहरिस्त में। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से भी डॉन अखबार में खबर के PM ऑफर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन बिकॉज ही फियर्स आर्मी। ये कहते हैं इमरान खान ने जो 13 अगस्त की रात को जलसे से खिताब किया था उसमें ये फरमाया उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को ये ऑफ़र की कि उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए, लेकिन बकौल इमरान खान के क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनसे खौफज़दा हैं, जबकि परवेज़ रशीद साहब ने इस तासुर को यकसर मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये एक ऐसी बात है जिस पर कोई भी जवाब इसलिए नहीं बनता कि ये सब अफवाहें हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं। वो अपनी जो उनकी स्टिपुलेटेड डेट है रिटायरमेंट की 29 नवंबर, उसी पर रिटायर होंगे। तो ये वो चीदा खबरें कि जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है, जो कि वो सही कह रहे हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस के बैक पेज पे ये ख़बर मैंने देखी है और ये कहते हैं कि मुल्क ना संभाला तो आइंदा नस्ल माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आबादी का तनासुब है, तो ये तनासुब पूरी दुनिया में बड़ा पिक्यूलर इस तरह से है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बसते हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानियों की है जो नौजवानों की फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन इन नौजवानों के लिए क्या किया जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। हमने कल देखा और परसों रात भी देखा कि नौजवानों की टोलियां थीं जो सड़कों पे निकली हुई थी, झंडे लहरा रहे थे,
اور اونچی اونچی آواز میں قومی ترانے بج رہے تھے سڑکوں پر. اس کے علاوہ موٹر سائیکل پہ سوار جو یہ نوجوان تھے وہ ون ویلنگ بھی کرتے پائے گئے اور اس کے نتیجے میں لاہور میں ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں 150 سے زائد موٹر سائیکلسٹ. تو ناظرین, یہ کیا یہی ہم اپنی قوم سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ بس وہ چاہے 23 مارچ کا موقع ہو, 6 ستمبر کا موقع ہو, 14 اگست کا موقع ہو, 25 دسمبر کا موقع ہو, یعنی جتنے بھی نیشنل ڈیز ہیں ہمارے, ان موقعوں پر وہ سڑکوں پر بے مہار ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تک گھومتے پھرتے رہیں اور آزادی مناتے رہیں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے نوجوانوں کی یہ ڈیسٹینیشن ہے, ان کی یہ منزل ہے. انہیں کوئی نہ کوئی کانکریٹ چیز آپ کو یقیناً دینی پڑے گی. جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سب میں یوتھ ونگز موجود ہیں, لیکن کیا وہ یوتھ ونگز بہتر طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں؟ کیا ان یوتھ ونگز میں کام کرنے والے نوجوان جو ہیں ان کے سامنے بھی کوئی سینس آف ڈائریکشن ہے؟ ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم محترمہ, کل میں نے بات قائد اعظم کی تھی تو اس کو دہراؤں گا کہ آج بھی قائد اعظم کی انگریزی کی تقریر جو ہے نا, ساری قوم جو ہے, بچے بھی سپیل باؤنڈ ہو جاتے ہیں. یہ سچے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اور لیڈر کی. اور یہاں پر ایک ہمارے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ہر روز ایک بیان دے دیتے ہیں کہ احتساب کا نعرہ لگانے والے خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, قرض معاف کرائے, زمینوں پر قبضے کیے. تو بات یہ ہے, اگر وہ جنہوں نے قرضے لیے اور وہ خود ڈوبے ہوئے تو آپ ان کا احتساب کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ خود اپنا نہیں احتساب. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چودھری نثار کی ویسی بات کر رہا ہوں کہ وہ جی سانپ ہیں, آستین کے سانپ ہیں نواز شریف سے. آپ ہنسدے ہیں, آپ وہ بڑے ہنسدے ہیں, آپ چھوٹے ہیں. آپ نے غریبوں کے ملک کے لیے اپوزیشن کا کیا رول ادا کیا؟ آپ سب کھا رہے ہیں قوم کو. آپ نے ختم کر دیا کہ آپ کپڑے اتار دیں, آپ بال بھی اتار دیں, ٹیکس اس طرح آپ لے رہے ہیں کہ ہر چیز آپ اتاری جا رہے ہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ جمال مصطفیٰ صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کوئی بہت بہترین اردو نہیں بولا کرتے تھے, لیکن ان کی بات میں وزن اتنا زیادہ تھا, ان کی بات میں سچائی اتنی زیادہ تھی کہ ان کو سننے والا ہر وہ شخص جو اس موقع پہ موجود تھا اس کا دل گواہی دیا کرتا تھا کہ ہاں یہی ہے وہ لیڈر جو سچ بولتا ہے, جو کہتا اپنے منہ سے ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہے. ہمارے لیڈرز کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سیاسی نعرے بازی میں تو الجھے رہتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان کے عمل کو ہم بہت زیادہ کمزور پاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. خواجہ صاحب فرمائیے. دیکھیں کل 14 اگست تھی, ہمارا آدھا بازو آدھا حصہ ختم ہو چکا, ہم 14 اگست منا رہے ہیں. لیاقت علی خان کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں 92 روپے 50 پیسے ہوتے ہیں اور پھٹی ہوئی بنیان ہوتی ہے. لیکن جب وہ نواب تھے وہ ایک لباس جب پہنتے تھے اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. تو بیوروکریٹ نے رہنا لیاقت علی کو کہا کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بنائیں. تو لیاقت علی نے کہا میں نوابی ہندوستان کے اندر چھوڑ آیا, آج میں 20 لاکھ شہیدوں کا وارث ہوں. یہ تھا لیاقت علی خان. قائد اعظم انہوں نے اپنی جیب سے جو اسلامیہ کالج پشاور اور یہ جو سندھ مدرسۃ الاسلام اور ایک اور اسکول اس کو فنڈنگ کرتے تھے. آج آپ کا 2.5 کروڑ بچہ تعلیم سے محروم ہے. قائد اعظم جہاں پر آج بندو خان ہوٹل ہے, جہاں پر پارسی کالونی ہوا کرتی تھی, قائد اعظم کے دانت میں درد تھا, قائد اعظم دکھانے گئے اور کوئی بچوں کی صدایں نہیں تھیں. ایک آدمی راستہ دکھانے والا بائک پر تھا اور گورنر جنرل قائد اعظم گئے وہاں پر دانت نکلوایا تھا. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں, مشرقی پاکستان کے ایک گورنر تھے, جب وہ نوکری سے استعفیٰ دیتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے ان کی, تو ان کے پاس پارکر پین تھا جو انہوں نے اپنی ذات سے خریدا تھا. وہ رات کو شام کو آتے ہیں اور اس کے اندر جو سیاہی تھی وہ واپس کرتے ہیں کہ یہ سیاہی بھی میں لے کر نہیں جاتا. اور آج اس کا تناظر پاکستان میں دیکھیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ سب جو کالرز اس وقت ہمیں کال کر کے واقعات سنا رہے ہیں اور جو حوالہ قائدین کا دے رہے ہیں, یقیناً یہ مشعل راہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے کہ جس کے بارے میں ابھی میں بات کر رہی ہوں. لیکن اس میں قصور شاید ہماری نوجوان نسل کا بھی اتنا نہیں ہے, اس لیے کہ نوجوان نسل کے سامنے ہم نے کوئی ہیروز کریٹ نہیں کیے, کوئی
کوئی رول ماڈلز ہم نے بنائی نہیں، ان کو ہم نے ایسی کوئی تربیت نہیں دی کہ وہ اپنے سے پیچھے جانے والے کسی بھی شخص کو قابل تقلید سمجھتے ہوئے اس کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے آج کل پیسے کی فراوانی ہے، جس طرح سے یہ نفسہ نفسی کا دور ہے، تو اس میں یہ مثالیں لگتا ہے نوجوانوں کو شاید کہ بڑی کمزور سی دلیلیں ہیں، اس لیے ان پہ کیا عمل کیا جائے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس میں اجلال بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان سے۔ فرمائیے بھائی۔ مس میں 14 اگست تو ہم بھی مناتے ہیں، آپ لوگ کشمیر کو تو بڑے ہائی لائٹ کرتے ہو، گلگت بلتستان کو بھی جو ہے نا کشمیر سے پاکستان کا ٹوٹ ایک وہ ہے جی، تو اس کا جو ہے نا کوئی نام بھی نہیں لیتے گلگت بلتستان کا۔ اچھا، جی پتہ نہیں آپ کو یہ تاثر کیسے ملا؟ میرا تو خیال ہے پروگرامز میں یقیناً گلگت بلتستان کی بات تو ہوتی ہے، شاید آپ وہاں کے حالات کی بات کر رہے ہیں۔ حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ بڑے احترام سے پاکستان کا نام لیتے ہیں، ہمارے جوان بھی پاکستان میں شامل ہے، بالکل اسی لحاظ سے جو ہے نا مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں کراچی میں پڑھتا ہوں، ابھی گلگت بلتستان 14 اگست منانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، لیکن گلگت بلتستان کا کوئی نام بھی نہیں لیتے، یہاں پہ کشمیر میں یہ ہوا، گلگت بلتستان کا کوئی بھی نام نہیں لے رہے، جیو ہو، ایئر وائی ہو، نیوز ون ہو، میں سب چینل جو ہے نا بڑے احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، لیکن نیوز ون میں 1-2 دفعہ میں نے نشر اس میں کیا تھا کہ اس میں گلگت بلتستان کا پتہ بتایا تھا، لیکن کسی چینل میں گلگت بلتستان کا کوئی نام بھی نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، آپ نے توجہ دلائی اس مسئلے پہ۔ اب میرا خیال ہے اس کی وجہ ایک شاید یہ ہے کہ گلگت بلتستان ظاہر ہے کہ انتہائی خوبصورت علاقہ اپنی جگہ پر تو ہے، لیکن شاید وہ اتنا دور ہے دیگر پاکستان سے کہ شاید سفری حالات کی وجہ سے، یا مجھے نہیں پتا، اس بارے میں ہم ضرور تحقیق بھی کریں گے کہ کیا یہ تاثر غلط ہے یا صحیح ہے، اور کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے میڈیا میں کم از کم اپنے چینل کی حد تک ہمارے پاس کچھ رپورٹس زیادہ آئیں، زیادہ کوریج ہو سکے اس خوبصورت خطے کی۔ اور کچھ عرصے پہلے سے یہ بات چل بھی رہی ہے ویسے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یا وہ علاقے جن کو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز فاٹا جنہیں کہتے ہیں، ان سارے علاقوں کے حوالے سے قانون سازی کے عمل کو وہاں پہ شروع کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں تو بلکہ اب اپنی اسمبلی بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ قانون ساز اسمبلی موجود ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، ان کا دائرہ کار ان سارے علاقوں تک پھیلایا جائے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹری کمیٹی کام کر رہی ہے جس کو کافی عرصہ تو ہو گیا ہے، کیا سفارشات سامنے آئی ہیں یہ ابھی ہمیں اس کا انتظار ہے۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، کہنا یہ کہ آپ کو تو میں 14 اگست کی مبارکباد دے دوں، جی شکریہ، اس نے آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ جی کہنا یہ ہے کہ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ نہیں، وہ اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ مشرقی پاکستان ہم میں شامل نہیں ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، بہرحال جو پاکستان بچ گیا ہے تو ہم ہر سال کسی بھی ایونٹس پہ یہ یاد کرتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، ہم یہ قوم ہے وہ قوم ہے، ایک ہفتے کے بعد ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے لیاقت علی خان کا نام کہیں نہیں آتا جنہوں نے عملی طور پہ پاکستان کے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا، کہیں بھی لیاقت علی خان کا نام نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ سن آف دا سائل نہیں تھے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ کی یہی تفرقہ جو ہے ہمیں پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے۔ خدا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب۔ میں اس پتہ نہیں یہ تاثر آپ کو لگتا ہے غلط ہوگا، مجھے نہیں پتا، یا صحیح ہوگا۔ میں تو جتنا پاکستان سٹڈیز، پاکستان ہسٹری سے واقف ہوں، صرف لیاقت علی خان نہیں بلکہ سردار عبدالرب نشتر اور ان کے علاوہ شیر بنگال، بہت جتنے بھی زعما تھے اس پوری تحریک میں، ان کا نام ہسٹری کی کتابوں میں بھی درج ہے، ان کا نام گاہے بگاہے میڈیا پہ بھی آتا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک درست ہو کہ میڈیا کا اوورآل ایمفسس یا جو فوکس ہے وہی اب پاکستان کے مطالعے سے، پاکستان کی ہسٹری سے کچھ ہٹ سا گیا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں سیاسی گہما گہمی، سارا ٹائم تو اسی میں نکل جاتا ہے. ایک زمانہ تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، خاص طور پہ پی ٹی وی کے دور میں بڑے کوئز پروگرامز ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ اسکولوں کالجوں میں تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے، کوئز مقابلے ہوا کرتے تھے. اب یہ سارا جو طریقہ کار تھا، یہ سارا جو چلن تھا، اس سے بھی ہم پتہ نہیں کیوں دور ہو چکے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے اور بات کریں گے آپ سے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین، خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین، ابھی کالر جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے جو تحریک پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے بہت سارے نام ہماری ذہنوں سے اس وقت محو ہیں، اور یقیناً اگر ہم سر آغا خان سوئم کو یاد نہ رکھیں تو زیادتی ہوگی. سر محمد ظفر اللہ خان، خواجہ ناظم الدین، رحمت علی، فاطمہ جناح، بہادر یار جنگ، راجہ غضنفر علی خان، جی ایم سید، اور اس کے علاوہ اور بے تحاشا سردار عبدالرب نشتر، جیسے میں نے ابھی ان کا نام لیا تھا. اس کے علاوہ حسین شہید سہروردی اور دیگر بہت سارے ایسے نام کہ جو اس پوری موومنٹ کا، جو صرف ایک سیاسی موومنٹ نہیں تھی بلکہ ایک سوشل موومنٹ اور ایک انٹلیکچول موومنٹ بھی تھی. اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام بھی آتا ہے. بے انتہا نام ہیں جو مجھے شاید ابھی پوری طرح یاد بھی نہ ہوں، لیکن یہ سب لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک خاص جذبے کے تحت اس نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ وہ نیا پاکستان نہیں تھا جس کی بات آج عمران خان کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. فرمائیے خرم صاحب. جی میرے سوال یہ تھا کہ پاکستان جو ہمارے آباء و اجداد نے جس مقصد کے لیے آزاد کرایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جس مقصد کے لیے آزاد کرایا وہ مقصد تو پاکستان میں کچھ نظر نہیں آتا. تو آیا کیا حکمران کیا اس کے اوپر کچھ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسرے کہ جنرل راحیل شریف کی توسیع کے بارے میں جو بات کرنی تھی کہ اگر ان جیسے لیڈر اگر یہ توسیع نہیں کریں گے تو ضرب عذب اور دوسرے دہشت گردی کے اوپر آگے ہمارا ملک نہیں چل سکے گا نا. تو اس کے خیرے کے لیے شکریہ. جی اچھا، بہت شکریہ لودھی صاحب. دیکھیے، جہاں تک آپ کے اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے سوال کا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا نعرہ تھا ناظرین جو ایک جلسے میں لگایا گیا تھا. پاکستان کا قطن یہ مطلب اس وقت نہیں تھا. پاکستان کا اس وقت کا مطلب اگر آپ نے جاننا ہے تو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جو دستور ساز اسمبلی سے انہوں نے کی تھی وہ پلیز ضرور پڑھیے، اس کا پورا متن پڑھیے، جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کا مطلب اس زمانے میں یہ نکالا گیا اور لیا گیا کہ ایک ایسی مملکت بنائی جائے گی کہ جہاں تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. ہاں، یہ کام کرنے میں شاید ہم اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے، کیونکہ جب مسلمان اس خطے میں میجورٹی میں آ گئے تو انہوں نے بھی اپنا وہی رویہ روا رکھا جو کہ میجورٹی رکھتی ہے، اور یہ رویہ، اسی رویے کے خلاف قائد اعظم نے اس پورے مملکت کو بنانے کی تحریک چلائی تھی. اور دوسری بات جو ایکسٹینشن والی آپ کر رہے تھے، دیکھیے سربراہ کسی بھی ادارے کا ہو وہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی اپنے منصب سے زیادہ اونچا ہوا کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. سب قوم کو آزادی مبارک. سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آئندہ سے یہ سوال مت کریں کہ یہ اسلامی ملک بنا ہے نہیں بنا ہے. جی ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے اچھے آزاد لوگ ہیں. یہ اسلام ہونا نہ ہونا یہ تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے. نواز شریف تو نہیں، نواز شریف یا زرداری یا اور کوئی آدمی ہم تو مسجد میں جانے سے تو نہیں روکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی روکا کس نے؟ صحیح.
تو پھر اللہ کا شکر نہیں ہے, ہم بہت شکرے لوگ ہیں. صحیح. یہ کیا ہوا کہ اسلام بنا ہے نہیں بنا, بھائی وہ اللہ اور تمہارا مسئلہ ہے. صحیح. ملک تو بن گئے, ہم اتنے آزاد, اتنی یعنی ہماری اچھی دھرتی دنیا میں کہیں نہیں ہے. بالکل صحیح کیا کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے, بس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کے منہ سے یہ بات اس لیے بھی بہت اچھی لگی اور بہت زیادہ سمجھ میں آئی کیونکہ آپ جہاں سے کال کر رہے ہیں وہ تو دنیا کی اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ بہترین اسلامی مملکت ہے, لیکن کیا وہ مملکت آزاد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ سے بھی چاہوں گی, خود بھی دوں گی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین, ابھی جو ہمارے کالر بات کر رہے تھے سعودی عرب سے, ان کی بات میں بالکل وزن موجود تھا کیونکہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے دنیا میں کہ جہاں آپ کو تنوع بھی نظر آتا ہے, جہاں پہ آپ کو رنگینی بھی نظر آتی ہے, جہاں پہ آپ کو آزادی بھی نظر آتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو بدقسمت نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود ہر وقت شکایت کرتے نظر آتے ہیں, ہم تنقید کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ اشتہارات ہماری تنقید کا بہت نشانہ بنتے ہیں. لیکن کچھ اشتہارات ایسے ہیں, کچھ میڈیا کیمپینز ایسی ہیں کہ جن کی بات اگر ہم ان کی تعریف اگر ہم نہ کریں تو زیادتی ہوگی. گاہے بگاہے جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں ان پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا ایڈورٹیزمنٹ ضرور نظروں سے گزرتا ہے کہ جس میں پاکستان کی بات ہوتی ہے, پاکستانیت کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ناظرین میں ایک جو سیلولر کمپنی ٹیلینور ہے اس کی بات کرنا چاہوں گی. ایک نیا ابھی ایک سانگ, ایک قومی نغمہ کہیے بلکہ صوفیانہ رنگ میں ڈھلا ہوا وہ نغمہ ہے جو منظر عام پر آیا 14 اگست کے موقع پر, اور اس میں جو شاعری ہے, جو جس طرح سے اس کی شاعری کی ادائیگی ہے, جس طرح سے ہماری جو فوک ٹریڈیشن ہے اس سے استفادہ کیا گیا ہے, اور نہ صرف میوزیکلی یا میلوڈی کے حوالے سے بلکہ ویژولز کو بھی جس طرح بہتر طریقے سے اس میں انکارپوریٹ کیا گیا, پورے پاکستان کی اس میں منظر کشی کی گئی ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں. اور اس نغمے کا ٹائٹل ہے رواں. اس کی جو پوری تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جستجو کبھی ختم نہیں ہوا کرتی, منزل صرف کسی ایک مقام پہ پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ منزل کی جو تلاش ہے, جو جستجو ہے, وہ ساری زندگی جاری رہتی ہے. آپ یہ نغمہ دیکھیے. बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुंजायूं ओ मुझु तो पुंजायूं मन जो उमेदू मुझु तो पुंजायूं मन जो मुरादू ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने ए बको यकी आवत
خدا جوانے بادشاہیں کے نام سبحانے قہر اگر بھی زور زور مانے مہرباں بھی رحیم رحمانی اے بکو یکی آبد خدا جوانے بادشاہیں کے نام سبحانے الف اللہ رکھتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ گائی الف اللہ رکھتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ گائی بھولیا کول الف دے پورے جڑ دل دی کرن صفائی الف اللہ رکھتا دل میرا اے ربا فریاد واؤ زماں نام دا التجا نام دا التجا اے ربا فریاد واؤ زماں نام دا التجا نام دا التجا ستا مخلوق کو مگران سالو نا قربان خو افسوس تا مخلوق خفق انسانان بوہکڑا راتا دام سوال دا دوا نام دا التجا نام دا التجا مل نہیں رہا ہے تو ویسے ہر جگہ ہے تو مل نہیں رہا ہے تو ویسے ہر جگہ ہے تو ہر خزاں کی شاخ پہ پھول سا کھیلا ہے تو مل نہیں رہا ہے تو ویسے ہر جگہ ہے تو حدیں سوچ کی سب ٹوٹے جہاں جستجو کے سفر میں یوں ہو رواں جی ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت نغمہ دیکھا بھی اور سنا بھی، اور ناظرین اس میں جو پیغام ہے یقیناً وہ مختلف زبانیں پاکستان میں بولے جانے والی، لیکن ان میں جو ایک کامنالٹی ہے، ان میں جو ایک یعنی جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اور رب یہ دو الگ الگ انٹیٹیز نہیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے رب تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ انسان سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ یہ سینٹرل پوائنٹ یا یہ فوکل پوائنٹ پاکستان میں اس وقت میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا گیا۔ اس مائنڈ سیٹ اور اس تھاٹ کی پروموشن جو بات کرتے ہیں لوگ، عقیدے کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں اور اس پر جو ایک متشدد رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ شاید ان کے لیے بہترین پیغام ہے کہ انسان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اس کی محبوب ترین تخلیق کوئی نہیں ہے، اور اگر خدا تک پہنچنا ہے تو پھر انسان کی زندگی سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی عزت سے زیادہ، اس کی آبرو اور اس کی تشخص سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں ہے۔ ٹیلی نور نے میرا خیال ہے کہ اس پوری جو تھاٹ ہے اس کو بہت خوبصورتی سے اس پوری اپنی اس کاوش میں سمویا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کمپنی آئندہ بھی ہمارے لیے اسی قسم کے پیغامات سے بھرپور اپنی کیمپینز لے کر آتے رہیں، کیونکہ واقعی
اگر ہم بات کریں ٹیلینور کی اور ٹیلینور یہ بات کہتا ہے کہ اس کی نگاہ فیوچر پہ ہے تو پاکستان کی نگاہ بھی فیوچر پہ ہی ہونی چاہیے. ماضی میں کیا ہو گیا, حال میں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہمارا سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا گول ڈیسٹنی ہے اور ڈیسٹنی آج جو کریں گے وہی فیوچر میں مٹیریلائز ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت لوں گی. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج.